बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख उड़ाइच। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त के जलसे के हवाले से खूब गहमा गहमी है, लेकिन इसी दौरान आज दी न्यूज़ में खबर शाया हुई है जिसमें दावा किया गया है कि बानी तहरीक इंसाफ ने अपने वकील के ज़रिए मुंतखब अरकान असम्बली को कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ों का मशवरा दिया है। वो KP हुकूमत से मुतमिन तो नहीं, मगर ताहाल उन्हें इस्तीफ़ों का नहीं कहा गया। तो यह है कि मुंतखब मेंबरान 7 अगस्त कौमी असम्बली के इजलास से कबल 5 अगस्त को अवामी इज्तिमात में ये इस्तीफ़े पेश कर देंगे। ताहम खबर में ये दावा किया गया है कि कई मेंबरान असम्बली इस्तीफ़ों और एहतजाज के मुखालिफ हैं। इस मामले पर आगे चल कर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इत्तेहादियों में पड़ने वाली दरार की। इस वक्त आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर है, जबकि वफाक के इत्तेहादी आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में एक दूसरे पर भरपूर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी लफ्जी गोलाबारी मामूल बन चुकी है, मगर सवाल ये है कि ये गोलाबारी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है या इत्तेहादियों में इख्तलाफात की निशानी। वज़ीर आला पंजाब ने आरिफ वाला में तकरीर करते हुए नाम लिए बगैर आज़ाद कश्मीर में हालात का ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दिया, जबकि अगले ही रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज़ाद कश्मीर इंतखाबी जलसे में वफाकी हुकूमत पर खूब गरजे और बरसे। दोनों ने क्या कहा वो आपको पहले सुनवाते हैं। बात सिर्फ मरीम नवाज़ और बिलावल तक महदूद नहीं, बल्कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी पीपल्स पार्टी पर विकेट की दोनों जानिब खेलने का इल्ज़ाम आयद किया है। कबलजी गिलगित इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी को सिंध में नाकाम तर्ज हुक्मरानी का वो ताना दे चुके हैं। साद रफ़ीक साहब क्या कहते हैं, सुनिए। बात करें, गिलगित इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे पर खूब तनकीद की थी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए थे, जिस पर बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत पर खूब गरजे और बरसे थे। इस तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद अली खान नियाज़ी, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से रुकन कौमी असम्बली जनाब इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा साहब मौजूद हैं, और नवाब तैमूर तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। जी, इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये सिर्फ इसे मैं सियासी और इंतखाबी गहमा गहमी कहूँ या वाक़तन कुछ है? और दूसरा मुतालबा आप लोगों से किया गया है, आप लोगों के मेन सीनियर आदमी हैं ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से भी बिलावल साहब ने कहा है कि उनको लात मार कर काबीना से बाहर करें। तो ये क्या चल रहा है? ये सिर्फ इसे इलेक्शन कैंपेन ही समझूँ मैं? देखें, ये अभी जैसे इब्तदाइया में आपने जिक्र किया कि दरार पड़ती नज़र आ रही है, तो ये कोई मेरा ख्याल है 6वीं या 7वीं दरार है जब से हुकूमत बनी है। पहले 2024 के बजट में हमने यही कुछ सुना कि बस जी अब तो इत्तेहादी गए आपस में जो है वो लड़ने पे आ गए। फिर हमने 25 के बजट में सुना, फिर हमने 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर जब उन्होंने कहा जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया, फिर 27वीं के मौके पे सुना, फिर हालिया बजट जिसकी अभी स्याही नहीं कुछ हुई, दोनों जमातों ने मिल के पास किया। लेकिन इंतखाबात की अपनी एक डायनमिक्स होती है, वो आप गिलगित बल्तिस्तान के भी देख लें, आप आज़ाद कश्मीर के भी देख लें। लेकिन यहाँ पे एक मुहावरा याद आता है, मुझे इजाज़त दें अगर मैं, वो अंग्रेज़ी का है कि वो टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। अब देखें ना, जिस कश्मीर के जो है वो में अमन के क़याम और जिस कश्मीर में मुज़ाकरात का वो मुतालबा कर रहे हैं, और उस मुज़ाकरात का हवाला दे के जो अमेरिका और ईरान के दरमियान थे, तो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है? आज़ाद कश्मीर में काबीना किसकी है? और जाहिर है कि ये जितने फैसले हुए उस पे जो है वो काबीना ने फैसले किए, वो वज़ीर आज़म ने साहब ने वेट किए, और प्राइम मिनिस्टर कहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं है किसी मीटिंग में, किसी मीटिंग के मिनट्स में, किसी जलसे में, किसी जगह पे कि जनाब ये कोई ऐसी चीज़ जो है वो मुझसे मैंने नहीं की, या जब आपने जब एक ऐसा मौका आ गया, जब वो एक्शन कमेटी की तरफ से वाज़े हो गया हर चीज़, उन चंद लोगों की वजह से जिन्होंने बाकियों मासूम कश्मीर के लोगों को गुमराह किया कि उनके कनेक्शंस जो हैं वो कहीं और से उनके ताने बाने लाए जा रहे हैं, तो उस वक़्त ये फ़ैसला हुआ और उस फैसले पे ऑन बोर्ड थे। फिर जो मुज़ाकरात हुए, मैं फिर उसी तकरीर का जो आपने क्लिप सुनाया उसका हवाला दूंगा कि जब ये मुज़ाकरात हुए तो उस क्या मुज़ाकराती टीम में पीपल्स पार्टी के 2 सीनियर रहनुमा मौजूद नहीं थे? वो मौजूद थे, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी मौजूद थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी मौजूद थे, और जितनी भी बातें हुई वो सब कंसेंसस से हुई। यानी कहीं पे उस मुज़ाकराती टीम में जहां हमारे वज़रा मौजूद थे, अमीर मुकाम साहब थे, तारिक फजल साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, वहाँ वो भी थे, तो किसी जगह वहाँ पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं नज़र आया, ना रिकॉर्ड पे है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी फैसले हुए वो इत्तफाक़ राय से हुए। तो इस स्टेज पे आके तो ये कहना, तो फिर इससे वो मेरा वही मौक़िफ़ कि ये जो कुछ भी है
یہ دراڑ ہے یا درز ہے، یہ بنیادی طور پر انتخابی ہے، اور انتخابات کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ نیچرل ہے جب انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے خلاف ٹھیک ہے، تقریریں بھی ہوتی ٹھیک ہے، ہیں، خواجہ بالکل سعد ٹھیک۔ رفیق صاحب نے جو کہا یا بلاول صاحب نے کہا یا جس نے بھی کہا، تو یہ نیچرل ہے، اور یہ دو مختلف اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے اپنے اپنے منشور ہیں، ان کے اپنے جو ہے معاشی پروگرام ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن، ہم 24 کا الیکشن بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑ کے آئے تھے، تو اس لیے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، میں نہیں لیتا۔ نیائی صاحب، یہ جو آزاد کشمیر الیکشن ہے، ویسے تو یہ بتائیے جو حالات ہیں، کیا یہ واقعی جو الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو اس کو اس طرح سے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی مطلب میں کون ہوتا ہوں تسلیم نہ کرنے والا، لیکن کیا اس کے اثر ہوگا، کیا اثرات ہوں گے اس کے اگر اس طرح سے الیکشن ہو جاتا ہے تو؟ فرق بھائی، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا تو بڑا واضح موقف ہے کہ اس وقت جو کشمیر کے حالات ہیں، سیاسی ہیں، سماجی ہیں یا آئینی مسائل آئے ہوئے ہیں، تو ان کو مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے تاکہ آگے بڑھا جا سکے، کیونکہ کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جو ہمارا فرنٹ لائن ہے اور کشمیر ہماری شاہراہ بھی ہے، تو وہاں کے لوگوں کو کیٹر کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان جو ہے۔ تو اس حالات میں خود بلاول بھٹو نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہاں پہ معاملات جو ہے وہ الجھے ہوئے ہیں، اور انتخابی معاملات جو ہے وہ اتنے سیدھے نہیں ہیں۔ باقی آپ دیکھ لیں، آنے والے دن جو ہے وہ آپ کے سامنے چیزیں جو ہے وہ آتی جائیں گی، اور کیا ماحول بنتا ہے الیکشن ڈے کے اوپر، یہ بھی ایک مطلب بہت بڑا چیلنج ہوگا لوگوں کو الیکشن ڈے کے اوپر پولنگ سٹیشن تک لانے کے لیے۔ تو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ کہ پاکستان میں سب اچھا ہو اور پاکستان کے معاملات بہتر ہوں۔ اور نیائی صاحب، آپ لوگوں کا رول تھا اپوزیشن والا، وہ تو اب بلاول بھٹو صاحب نے لے لیا ہے، وہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں خواجہ آصف صاحب کے بیان کے اوپر انہوں نے سخت کہا کہ لات مار کر کابینہ سے باہر کر، تو یہ رول تو آپ کا تھا نیائی صاحب اپوزیشن کا، ان کو خود ہی کرنی پڑی اس ہے۔ کے اوپر آپ نا میری بات سن، ان دونوں کی جو باتیں ہیں نا وہ اتنی سنجیدہ نہ لیا کریں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ نورا کشتی ہے، اگر آپ سی او ڈی کو دیکھ لیں جو انہوں نے لنڈن کے اندر جو کیا تھا، وہ ابھی تک اس کی جو ہے ان کا ایگریمنٹ چل رہا ہے، ایک وہ میری باری پھر ان کی باری پھر باری باری، اتنا آپ سمجھے کہ یہ گورنمنٹ بھی ہے اپوزیشن بھی ہے، ان کا رول جو ہے وہ چلتا رہے گا، آپ کو اگلے کچھ عرصے میں اور بھی نظر آتا رہے گا۔ تو جو حقیقی اپوزیشن ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف، یہ جو جلسہ ہے 5 اگست کا، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا نہیں کرنے جا رہے، وہ ذرا بتائیے گا۔ فرق اس کے اوپر ہماری پارلیمانی پارٹی بھی، پولیٹیکل پارٹی بھی، اور پھر ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر بیٹھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، ہم تقریر والے لوگ ہیں، تحریر والے لوگ ہیں، ہم پہاڑوں پہ چڑھنے والے لوگ تو ہیں نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم خان صاحب کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے ہم اپنی جدوجہد جو ہے وہ ہر سطح پہ جاری رکھیں گے۔ ہماری جدوجہد جمہوریت کے لیے ہے، رول آف لاء کے لیے ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے لیے، تاکہ ایک جو عوام کا رول ہے اس کو ڈیفائن ہونا چاہیے، یہ ہماری جدوجہد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنا جو باتیں ہو رہی ہیں نیائی صاحب، آج دی نیوز میں نے حوالہ بھی دیا ہے، صالح ظفر صاحب سینئر صحافی ہیں، آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے خبر دی ہے کہ جی خان صاحب نے کہیں پیغام بھجوایا کہ جی آپ کے پی کے علاوہ ساری اسمبلیوں سے باہر آ جائیں، ایسا کچھ ہے یا؟ نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ صالح ظفر صاحب کو کوئی وائرلیس میسج آیا ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صالح ظفر کو خواب آ سکتے ہیں یا وائرلیس میسج آیا تو ابھی جب پارٹی کو نہیں پتا، تو صالح ظفر کو پرانے زمانے میں جب وہ پارلیمنٹ میرے لیے محترم ہے، لیکن میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ان کو کئی خواب آتے رہتے تھے مختلف شخصیات کے حوالے سے، کچھ ملا بھی تھا ایسا ہی کیوں کچھ کہیں سے؟ ہاں، بس یہی ہے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، اس کے اوپر اتنا ہی کافی ہے، باقی وقت کا ضیاع ہے ان کے اوپر۔ ایک بریک لیتے ہیں جناب، اور پیپلز پارٹی جو دعویٰ کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے کہ بھئی
وزیر دفاع کو گھر جانا چاہیے، کیبنٹ سے باہر جانا چاہیے، تو یہ کوئی سنجیدہ مطالبہ ہے یا صرف لفظی گولہ باری؟ ویلکم بیک قمر الاسلام صاحب. اب آپ جتنی مزے سے حکومت کر رہے ہیں، مزہ تو نہیں کہوں گا، مشکلات تو آتی ہیں، لیکن دیکھیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. خان صاحب جب حکومت کر رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ لے کے آ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، ٹھیک ہے. خان صاحب جب حکومت کر رہے تھے تب عدلیہ بھی تھی، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کچھ سو موٹو یا کوئی کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا، کہیں نہ کہیں کوئی پریشر ہی رہتا تھا. پھر ہم لوگ بھی تھے، ہم بھی پھر سیدھے ہو جاتے تھے. تو اب تو آپ کی ساری جو مصائب ہیں، جو تکالیف ہیں جو آپ کے راستے میں، وہ سب ختم ہو چکی ہیں. تب بھی حکومت اس طرح سے دمخم والی حکومت کیوں نہیں نظر آتی ہے؟ ہمارے مسائل وہیں پر کیوں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ مزے سے حکومت کر رہے ہیں، تو اس مزے میں اضافہ نیازی صاحب کی جماعت نے کیا ہے اپنے طرز سیاست سے، اپنے طرز پارلیمان سے. انہوں نے اس میں اضافہ کیا، یعنی کمیٹیز میں یہ موجود نہیں ہے. اگر کمیٹیز میں یہ موجود ہوتے اور پارلیمنٹ ورکس ان دا کمیٹیز، تو وہاں پہ یہ اپنا ان پٹ دیتے، ریزسٹنس دیتے. ان کی باتیں جو اس میں کوئی کسی لیجسلیشن میں کسی چیز میں اپنا جو ان پٹ آتا وہ باہر بھی آتا، عوام میں بھی پھیلتا، تو ہمارے لیے شاید کچھ مشکلات وہ والی پیدا ہوتی. اب جتنی آپ نے یہ آسانیاں گنوائی ہیں، ایسے بالکل نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دن آئے تھے اور اگلے 2 دن میں چلے بھی گئے تھے. انہوں نے وہ 170 دن کا کہ کتنے دن کا دھرنا بالکل نہیں کیا تھا. تو ہم نے تو یہ چیزیں ساری بھگتی ہوئی ہیں. ابھی ایک میں وضاحت کرتے چلوں، انہوں نے سی او ڈی کا نیازی صاحب نے بات کی، تو سی او ڈی کے سگنیٹری میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، سبسیکوینٹلی تھی، لیکن بہرحال جہاں سیاسی جماعتوں نے اس پہ دستخط کیے تھے وہاں ان کے بھی دستخط موجود ہیں. تو ان کو باری کیوں نہیں دیتے آپ؟ ریکارڈ میں ہیں کہ آج اب اس کی بات کر رہے ہیں. دوسرا، پہاڑوں پہ جانے کی بات کی، تو بالکل پہاڑوں پہ تو نہیں جاتے، لیکن مجسمے شہداء کے تخت و تاراج کر دیتے ہیں، اور اس قسم کی بھی تاریخ رہی. کور کمانڈر ہاؤس کو بھی جلا دیتے ہیں. اب پرابلم کیا ہے؟ اب جو آج کی تاریخ میں دیکھیں آپ، مہنگائی کہاں سے کہاں آ گئی تھی آج سے چند ماہ پہلے. 5 سے نیچے آ گئی تھی، کہاں 38 اور 34% تھی، وہاں سے نیچے آ گئی تھی. چیزیں بہت زیادہ بہتری کی طرف جا رہی تھیں. فورن ریمیٹنس کو دیکھ لیں، ایکسپورٹس کی دیکھ لیں، بالخصوص آئی ٹی ایکسپورٹس میں، تو اس کے باوجود اس سال میں 20% اضافہ ہوا ہے. اپنا انٹرسٹ ریٹ کو دیکھ لیں، تو سارے اکانومی کے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں اور ہو رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. تیمور طالپور صاحب، یہ جو بلاول صاحب آزاد کشمیر میں جو بات کر رہے ہیں، جو گلگت میں انہوں نے بات کی، پھر اس کا جواب بھی آیا مسلم لیگ نون سے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہی ہے، ایسا نہیں چلے گا، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے راجہ قمر الاسلام بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کشمیر میں جا کے تو اتنا بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں بلاول صاحب، حکومت بھی تو علی جا آپ کی ہے، وزیر اعظم بھی آپ کے ہیں، اور وہاں پر جو مسائل اگر ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے حکومت کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. یہ تحریک آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچی ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں جہاں بھی ہمیں بولنا چاہیے ہم وہاں پہ بول رہے ہیں، اور جس بات پر بھی بولنا چاہیے ہم ہر ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں گھبرانے کے لیے یا پریشان ہونے کے لیے. اور آپ نے دیکھا جی بی کا الیکشن بھی ہم نے کھل کے کھیلا، اور آزاد کشمیر کا الیکشن بھی ہم کھل کے کھیل رہے ہیں. ہم پہلی جماعت ہیں جس نے وہاں پہ جا کے ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ کیے. ابھی باقی سوچ رہے تھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ہم پہلی جماعت تھے، ابھی کوئی وہاں پہ گیا نہیں تھا. ہم نے اپنی الیکشن کیمپین بھی وہاں پہ شروع کر دی. ہماری لیڈرشپ چیئرمین بلاول خود وہاں پہنچ گئے. تو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے سنگل لارجسٹ میجورٹی گلگت بلتستان میں ہماری آئی ہے، اس سے بہتر میجورٹی ہماری سنگل لارجسٹ پھر سے یہاں پر بھی آنے والی ہے. آپ نے بات کی حکومت کی. دیکھیے یہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، پر خوشی سے یا دکھ میں یا پریشانی میں یا اس ملک کی کنڈیشنز کو بہتر کرنے کے لیے بالکل ہم نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے ان کو پرائم منسٹر بنایا ہے، شہباز شریف کا باز صاحب کو، ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پرائم منسٹر بنایا ہے. کافی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہمارا ابھی بھی ٹکرار ہوتا ہے، بہت سی چیزوں پہ ہماری ابھی بھی ناراضگی ہے، پر اس ملک کی خاطر، اس معیشت کی خاطر، اسٹیبلٹی کی خاطر ہم ساتھ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں پہلے بھی جی بی میں ہم بہت ایک دوسرے کے خلاف چلے گئے، آخر بن کے بیٹھ گئے، جنرل الیکشن میں بھی ہوا،
اور آزاد کشمیر میں بھی یہ ہوگا، کیونکہ نہ کوئی آپشن ہے نون لیگ کے پاس اور نہ کوئی آپشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. تو یہ قصہ ایسے ہی چلتا رہے گا. بس دعاگو ہیں کہ ہم دونوں کی ان قربانیوں کے عوض میں پاکستان کی اور پاکستان کی معیشت کی اور اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے تھوڑی بہتر ہو جائے. میں آزاد کشمیر حکومت کی بات کر رہا تھا، راجہ صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر حکومت تو آپ کی ہے نا، تو پھر یہ جو جیک ہے، جو یہ مسائل ہیں، جو وہاں پہ الیکشن میں دشواری پیش آ رہی ہے، اس سب کا ذمہ دار کون ہے آخر؟ دیکھیں، آزاد جموں کشمیر کی حکومت بالکل ہماری ہے، اور ہم نے رائٹ فلی حکومت کیا. جب آپ کے پاس میجورٹی آف دا نمبرز ہوتے ہیں تو حکومت بنانا آپ پہ لازم ہے، فرض ہے، اور یہ ایک سیاسی جماعت ہمیشہ ایسی اپرچونٹی مس نہیں کرتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کر اس سچویشن کی، اس سچویشن کو جو ہے لوکل آزاد جموں کشمیر کی حکومت سے زیادہ جو ہے وفاقی حکومت، پاکستان کے کافی سرگرم وفاقی وزیر دیکھ رہے تھے. بات چیت ان کے ساتھ ہو رہی تھی، ٹرمز کنڈیشنز ان کے ساتھ ہو رہے تھے. آج بھی بلاول صاحب کی یہی کوشش تھی، کل بھی یہی کوشش تھی کسی طرح سے پیچ اپ ہو جائے. مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ ایک پیج پہ تھے. ہم نے کافی پروپوزل بھی بنا کے دیے. پر آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت ضرور ہماری ہے، پر آپ کو پتہ ہے کہ جو اصل جو گیم بنتی ہے، جو اصل فوکس آتا ہے، جو بات چیت میں ایکٹیو تھے، وہ آپ کے سامنے ہیں کون تھے. تو اس کا میرے خیال سے الزام حکومت پہ ٹھہرانا آزاد جموں کشمیر کی میرے خیال سے انفیئر ہوگا. چلیں راجہ صاحب، اب آپ نے جو بال ہے ان کے کورٹ میں ڈال دی، انہوں نے کہہ دیا جناب ہمارا بھی نہیں. تو اسی طرح ہی پاکستان کے مسائل آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ بال ادھر پھینکتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلیم اللہ، وہ کہتے ہیں نہیں کلیم اللہ. تو وہ امجد خان نیازی صاحب تو درمیان میں اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے. وہ کہہ رہے ہیں بس یہ ان دونوں نے اپنی باریاں لگائی ہوئی ہیں، یہ ایک دوسرے پہ الزام ڈالتے ہیں، پھر حکومت بھی لے جاتے ہیں. تو کیا کروں اب میں؟ ابھی آپ نے تالپور صاحب کی بات سن لی ہے. سوچیں کہ اگر کشمیر والا اگر کوئی سن رہا ہوگا تو وہ سوچے گا کہ یار یہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر ذمہ دار پھر تحریک انصاف ہوگی میرے خیال میں. نہیں، ذمہ دار وہ لفظ ہے جو انہوں نے، ذمہ دار جو ہے وہ لفظ ہے ابھی جو انہوں نے استعمال کیا کہ رائٹ فل، جی یعنی رائٹ فل طریقے سے ہم نے حکومت لی اور رائٹ فل طریقے سے چلائی. تو اس رائٹ فل طریقے کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اسی دورانیے کے اندر، کہ جس دورانیے کے اندر کوئی تقریباً 1 سال سے کم عرصہ پہلے پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تھی. تو یہ جتنے فیصلے ہوئے، دیکھیں یہ کہہ دینا ایک الگ بات ہے، یعنی یہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ جب خان صاحب حکومت سے اترے تو انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہوا ہے، مجھے تو ڈالر کا بڑھنے کا جو ہے وہ پتہ نہیں گھر سے پتہ چلا کہ ریٹ بڑھنے کا. تو یہ تو پھر وہ سبسیکوینٹ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں اٹ از ایزی ٹو بی وائز آفٹر دا ایونٹس، یہ تو اس کے سبسیکوینٹ ریزلٹس ہیں. ورنہ تو سیدھی سی بات ہے کہ حکومت ان کے پاس ہے، مخلوط بھی نہیں تھی. اگر مخلوط ہوتی 2-4 ممبرز پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی کابینہ میں ہوتے تو پھر بھی شاید کچھ کہا جا سکتا تھا کہ جناب داخلہ کی وزارت فلاں کے پاس تھی یا فلاں وزارت فلاں کے پاس تھی. تو اب تو ہولی سولی رسپانسبلٹی کیبنٹ کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آزاد کشمیر کا کوئی آئین ہے، اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز اپنی مرضی کے خلاف کی ہے تو دے وڈ ہیو واکڈ آؤٹ. آخری دن تھے حکومت کے، تو آخری دنوں میں بندہ کوئی الیکشن کے لیے ہی قربانی دے بڑے طریقے سے بندہ نکل جاتا ہوتا ہے، نکل طریقے سے بھی اور دوسرے طریقے سے بھی نکلے تو چلو اگلا الیکشن سیدھا کر دیتا. جی یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو نیازی صاحب سے پوچھیں گے کہ کشمیر میں کیا چل رہا ہے اور پھر جو الیکشن ہیں کیا وہ اتنے سموتھ ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے، اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. خان نیازی صاحب، آپ لوگ کیوں خراب کر کے آئے ہیں ساری چیزیں؟ آزاد کشمیر کے حالات کے آپ ذمہ دار ہیں، تحریک انصاف. فرق بھائی وہ اب میرے دونوں محترم ہیں، ان سے پرانا تعلق بھی ہے، لیکن آپ خود اندازہ کریں، میں نے تو کہا کہ ملبہ آپ نے اپنے پہلے جو اس سے پہلے سیگمنٹ میں تھا تو آپ نے تو واضح کہہ دی کہ ملبہ ہمارے اوپر آنے والا ہے. کچھ دیر نہیں کی انہوں نے، گورنمنٹ انہوں نے کی. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ، پھر ابھی پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ، پھر انہوں نے جس طرح وہاں پہ لوٹا کریسی کا سلسلہ چلا جی بی میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی، وہ بھی آپ تاریخ نے دیکھا. تو گورنمنٹ تو ان کے پاس تھی، ہمارے پاس کہاں تھی. اب یہ کہیں کہ جی ہم چلا رہے تھے، وزارت کشمیر جو ہے ان کے پاس تھی، انہی کے ذریعے تو ساری چیزیں چل رہی تھی. تو اب یہ کہیں کہ جی ہم ذمہ دار ہیں، بالکل
ویسے تو پوری دنیا کے ذمہ دار ہمیں ٹھہرا دیں تو بھی ہم مان لیں گے کہ اس جو دنیا کے اندر آج جنگ لگی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار بھی جو پاکستان تحریک انصاف ہے. تو کوئی اس سے اچھی اپوزیشن نہیں ملے گی، اس سے اچھی اپوزیشن نہیں ملے گی راجہ صاحب اور تالپور صاحب، اتنی مزیدار اپوزیشن نہیں ملے گی، ہر چیز قبول کر لیتی ہے. اب کیا کریں، ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا. فرق بھائی دونوں کی باتیں سن کے مجھے نا دونوں بھائیوں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیار بھی آ رہا ہے، اور یہ کہنا کہ جی بالکل ٹھیک بات ہے کہ ذمہ دار جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان بظاہر حکومت میں ہے، لیکن مطلب مجبوریوں کو سمجھیں ان کی. میں تو سمجھ رہا ہوں، آپ بھی سمجھے نا فاروق بھائی، ایسا نہ ہو کہ آپ نہیں سمجھ رہے، عوام تو سمجھی ہوئی ہے. تالپور صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اب تو مجھے یہ بالکل قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرح فرینڈلی میچ ہی لگ رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے تو بتا دیا کہ وہ ذمہ دار تھے اور ہم نہیں کر رہے تھے، کچھ اور کر رہے تھے، انہوں نے بتا دیا آپ تھے، اور تحریک انصاف نے ذمہ داری قبول کر لی کہ یہ سارا کچھ ہماری وجہ سے ہوا ہے. ناظر صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کی کیا ہی بات ہے. ویسے بھی میرے خیال سے ایک بات میں تو ناظر صاحب کو یا پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں ہمیں سلام تو پیش کرنا پڑے گا کہ جیسا پنچنگ بیگ یہ بنے ہیں اور جیسے پنچز انہوں نے کھائے ہیں شاید کسی زمانے میں پیپلز پارٹی نے کھائے تھے بھٹو صاحب کے ٹائم پہ، اور پھر بی بی صاحبہ کی انیشیل ڈیز میں. اس کے بعد میرے خیال سے اگر اپوزیشن دیکھی ہے تو شاید اس کے بعد پی ٹی آئی نہیں دیکھی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. باقی الیکشن ہے، الیکشن ہوتے رہتے ہیں، سیاست ہے. ہر الیکشن میں جو ہے ٹیمپرز ہائی ہوتے ہیں، اور الیکشن کے بعد پھر آپ کو بیٹھ کے حقیقت سوچنا پڑتا ہے کہ ملک کی بہتری کس چیز میں ہے، کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں. پی ٹی آئی تو شاید میرے خیال سے آج آپشن ہی نہیں ہے. نیازی صاحب اس بات پہ میرے خیال سے ایگری کریں گے، پی ٹی آئی تو آج کل آپشن ہے ہی نہیں. تو لہٰذا میرے خیال سے دعا گو یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کرے ہر چیز بہتری کی طرف ہو انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ لوگوں نے تیمور بھائی، آپ لوگوں نے سیدھا ہی نون لیگ کے یعنی بڑے پرانے آدمی اور نون کو قربانی ان کی کیسے دے گی مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ لوگوں نے مطالبہ کر دیا وزیر دفاع کو لات مار کر کیبنٹ سے باہر کریں، تو اسے بھی صرف ایک انتخابی نعرہ سمجھوں، بیان سمجھوں، یا یہ سنجیدہ کو مطالبہ ہے بلاول صاحب کا؟ ہاں میں سمجھتا ہوں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، اس پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، آپ کے فیوچر کے پرائم منسٹر ہیں. وہ کسی بات کو ایسے ہی کیسے کر دیں گے؟ آف کورس وہ باتیں ہیں ہمارے پاس جو ڈیفنس منسٹر صاحب نے کی ہیں، ان کی گفتگو ہے، ان کے کمنٹس ہیں ہمارے پاس. ان کی جو ایک کولیشن میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک باؤنڈری آپ کراس نہیں کرتے ہیں. آپ ہم سے ووٹ بھی لے رہے ہیں، آپ ہم سے پرائم منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں، آپ کی کیبنٹ بھی ہمارے بقول ہمارے وجہ سے بنی ہوئی ہے، اور آپ پھر تنقید بھی الٹی سیدھی ہم پہ کریں تو یہ تو پھر بنتا نہیں ہے نا. تو ایسا آدمی اگر ہوگا کیبنٹ کے اندر تو پھر حکومت ٹوٹے گی. اس سے بہتر ہے میرے خیال سے کہ ڈیفنس منسٹر کو ہٹا دے تاکہ کم سے کم ان کی حکومت تو قائم رہے. کیا یہ چل سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ کسی اور وزارت میں چلے جائیں تب ٹھیک ہے، مطالبہ پورا ہو گیا ہوگا، اگر وہ چلے جائیں کہیں ادھر ادھر. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ کیبنٹ سے ریموول کی ہے. اچھا، زیادہ تو چیئرمین بلاول صاحب ہی اس پہ میرے خیال سے وزن ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قمر الاسلام صاحب، ایسا ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے، کیونکہ نئے صاحب تو ساری باتیں مانتے جا رہے ہیں اس لیے میں ان سے پوچھ ہی نہیں رہا، تو آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی کے ہم نے اتحاد نہیں جاری رکھنا اور یا خواجہ صاحب کو گھر بھیجیں، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ اتنا زبردست اتحاد چل رہا ہے، اتنی زبردست حکومت چل رہی ہے. دیکھیں میں نے جو 6 دفعہ یا 5 گنوائی ہیں آپ کو پہلے، تو اگر ان دفعات میں ایسا نہیں ہوا اچھا، تو بالکل ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک انتخابی ہے میدان ہے، اس میں ظاہر ہے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ساری سیاسی جماعتیں، لیڈرز، اس ہجوم، جو وہاں پہ ان کے سامنے لوگ ہوتے ہیں ان کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نیازی صاحب کو تو میں سلام اس لیے کہ یہ ان کے مزاج کا حصہ ہے. ہمیشہ ہر پروگرام میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم سے کئی دفعہ کوئی جملہ شاید آگے ہو بھی جاتا ہے ٹرس پاس، لیکن انہوں نے ہمیشہ جو آداب ہیں اور جو ایک خاندان کی اور ان کی اپنی نشاندہی کرتا ہے انہوں نے ہمیشہ اس کا، تو یہ تو ان کی بڑا پن تھا. انہوں نے بہت سی باتیں کہہ دی، حالانکہ وہ اس کو آپ
مزاح میں یا طنز کی ہائٹ پہ تو لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال نیازی صاحب کی گفتگو کو جو ہے وہ آپ نہ زیادہ سنجیدہ سمجھیں. انہوں نے آج محبت کا مظاہرہ کیا صرف. نہیں، یہ چند ایک نیازیوں میں سے ہیں جن سے ہم متاثر ہیں باقاعدہ. جی بالکل ایسے ہی ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. نیازی صاحب جی سر کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میرے لیے دونوں، میں نے کہا کہ میرے بہت تالپور صاحب کے والد صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب اور قمر اسلام ہمارا بھائی ہے، عزت کا مقام ہے، عزت کے ساتھ باقی نظریہ ہمارا جہاں ہم کھڑے ہیں، کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے. بات یہ ہے کہ اس پاکستان کو آگے جانا چاہیے. پاکستان کی ترقی، پاکستان کا دفاع ہو، کشمیر ہو، جی بی ہو، ہر ایک خطہ جو ہے وہ اس وقت جو مسائل کا شکار ہے، ان کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دیکھیں. اب بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب 5واں سال ہے. آج آپ کی مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، بے روزگاری زمین و آسمان میں کلابے ملا چکی ہے، غربت سے 3.5 کروڑ لوگ نیچے چلے گئے ہیں. کسان بیچارے کو اپنی فصلوں کی قیمت نہیں مل رہی، گندم مارکیٹ میں نہیں اویلیبل، بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی آسمان کو چھو رہی ہیں، پیٹرول آپ دیکھیں کہاں سے کہاں چلا گیا. تو ان حالات میں خدا کرے کہ یہ کچھ کر سکیں یا کرنا چاہیں تو، لیکن سب سے پہلے انہیں مطلب چاہیے تو یہ تھا کہ بجائے جو رپورٹ آئی تھی IMF کی 5,300 ارب روپے جو اللہ تللوں کی نظر آتے ہیں، ان پہ کوئی نظر ثانی کی جاتی، اور جو اخراجات ہیں بڑی بڑی گاڑیاں لینے کے اس کو بچا کے، یا جہاز ہیں ان کو، ان کی بجائے جو جیسا لوگوں پہ خرچ کیا جاتا، لوگوں کے لیے حکومت کی جاتی، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو نوکریاں دی جاتی، ان کے لیے مواقع پیدا کی جاتے. لیکن ساری چیزیں اگر اس برہمن کی طرح اپنی جھولی میں ڈالنے ہیں تو پھر اس ملک کی عوام کا کیا بنے گا؟ صحیح ہے، یہ سوال ہے میرے. اس کا جواب ہی لے لیتے ہیں. تالپور صاحب، ویسے یہ مہنگائی اور باقی چیزیں آپ کے پاس لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں یہ مسائل چل رہے ہیں، یا یہ مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. کیا سوال ہے آپ کا ختم. یار میں نے دیکھا ہے کہ آج آپ تینوں بڑے اچھے موڈ میں ہیں. میں اسے کسی ٹاک شو کی طرح آپ کے موڈ نہیں خراب کرنا چاہ رہا، تو اسی طرح کے سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں دیکھیں، جب بھی نیازی صاحب آج کل تو خیر پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کا کوئی اتنا وہ ہائی ٹیمپرمنٹ نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، پر جس زمانے میں ہوتا تھا نا جب ان کی گورنمنٹ تھی تو تب بڑا ہم ووکل ہوتے تھے اور بڑا کچھ بول جاتے تھے. پر تب بھی جب نیازی صاحب ہوتے تھے تو میں پہلے پریشان ہو جاتا تھا کہ میں کیسے اس شو میں بولوں گا، کیونکہ بڑی ان کے لیے عزت کا مقام رکھتے ہیں ہم لوگ. پر بیسکلی دیکھیں، پی ٹی آئی کو آپ کمپیئر کر لیں پی ٹی آئی کی حکومت کو آج کی حکومت سے، تب تو ایسے برے حالات بھی نہیں تھے، تب تو جنگ بھی نہیں تھی، اسٹریٹ آف ہرمز بھی کھلا ہوا تھا. تو تب کیا ڈیلیور ہوا؟ اس حساب سے تو میرے خیال سے بہتری آئی ہے. اس ملک کا جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے. آپ اس وقت تو آپ کا ملک جو ہے دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو بہتری آئی ہے اور بہتری کی امید رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں نون لیگ کو اور محنت کرنی چاہیے اور زیادہ سنسیئر ہونا چاہیے اس ملک کے ساتھ. اور آف کورس بڑے ٹف کنڈیشن ہیں اس آج کل کے حالات میں. نون لیگ کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہے ان چیزوں کو سنبھالنا، پر ان کو سنبھالنا پڑے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہر اس چیز میں جو پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ہوگی اس کے لیے نون لیگ کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور کھڑی رہے گی. ٹھیک ہے. انجن نیازی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کمیٹیوں میں واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ پاکستان تحریک انصاف اپنا کردار ادا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. راجہ قمر الاسلام صاحب، آخری یہ کچھ منٹ ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی ذرا بتا دیں کہ کوئی روڈ میپ جس طرح حکومت چل رہی ہے یا آگے جو مسائل ہیں ان کا روڈ میپ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے عالمی مسائل آ گئے، درست فرما رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جس ٹریک پہ حکومت ہے، جب آپ لوگ جا رہے ہوں گے حکومت کی مدت پوری کر کے، تو چیزیں بہتر ہو چکی ہوں گی؟ یہ بالکل دیکھیں، روڈ میپ بنایا گیا تھا بڑا کیئرفلی تھاٹ آؤٹ، اور اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے. نہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارے پرائرٹی کے سیکٹرز ہیں، ایگریکلچر ہے، آئی ٹی ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے، جس کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فورن ایکسچینج بڑھایا جائے ٹیکنیکل اور سکل ایجوکیشن کے تھرو. اور یہ جو ہمارے 5-4 پرائرٹی ہیں اور ایکسپورٹس ہیں، تو ان پہ ہر چیز پہ جو ہے وہ بہتری آئی، امپرومنٹ آئی. اب یہ جو ایک بیچ پہ ہمپس آ گئے اس سفر میں
کہ جب وہ ٹیک آف کا ٹائم آیا اور جو اتنے ہمارے جو میکرو انڈیکیٹرز تھے جس میں سر فہرست انٹرسٹ ریٹ تھا، فورن ریمیٹنس کا اضافہ تھا، اس دفعہ ریکارڈ فورن ریمیٹنس جو 30 جون کو سال اختتام پذیر ہوا اس میں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہی تھی. جیسے میں نے پہلے کہا 20% آئی ٹی ایکسپورٹس میں ہمارا اضافہ ہوا. اب یہ ایک بیچ میں ہمپ آ گیا ہے اور یہ انشاءاللہ عارضی ہے، تو باقی چیزیں تو وہی آر آل سیٹ. اور آپ دیکھ لیں کہ جب ایک ٹائم ایسا تھا جب یہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ ڈیفالٹ ہوگا، بات یہ ہو رہی تھی، کچھ فرما رہے تھے ہمارے دوست کہ جی ڈیفالٹ تو پریکٹیکلی ہو چکا ہے پاکستان، یہ تو ابھی خالی اس کو فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور اس کے بعد آج پھر اس کے بعد وہ حالات ہوئے کہ جو جہاں پہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بھی ہائی پہ گئے. آئی ایم ایف جو بالکل لگ رہا تھا کہ شاید نہیں، اس پروگرام میں ہم گئے. اور آئی ایم ایف کا پروگرام میں ایک بار پھر اس بات کو ریپیٹ کر دوں کہ یہ بنیادی طور پر دنیا کا کانفیڈنس ون کرتا ہے. جب آئی ایم ایف کی جو وہ اماؤنٹ ہے اس کی لون کی وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی جتنا آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہونا فار دی کانفیڈنس آف دی ادر انویسٹرز ان ادر کنٹریز، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور وہ پاکستان کے لیے اس وقت جب ڈچ کر کے سابق حکومت گئی تھی اس کو، تو اس وقت یہ بڑا امپورٹنٹ تھا اس میں جانا. اور اس میں بھی سکسیسفلی جا رہے ہیں. تمام جو ریٹنگ کی ایجنسیز ہیں انڈیپینڈنٹ جو اس سے پہلے جو ہیں جن کی ریٹنگز اتنی اچھی نہیں ہوتی، انہوں نے بھی پاکستان کے متعلق تمام تر خوشگمانیوں کا اظہار کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی اور ہمیں امید کے یہ جلانے چاہیے، لوگوں کو امید دلانی چاہیے. نہیں صاحب، آخری سوال آپ سے ہے کہ آپ لوگ کمیٹیز وغیرہ میں کیا مشاورت چاہ رہی ہے؟ آپ واپس آ رہے ہیں، پارلیمان کے اندر مؤثر جو ہے آپ کا رول ہونا چاہیے، تو کچھ ایسا ہو رہا ہے، مشاورت ہو رہی ہے، کیا کرنے والے ہیں آپ؟ دیکھیں فرق اس کے اوپر آپ مولانا کا خود کتاب دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ڈیبیٹنگ کلب تو بن چکا ہے. وہاں پہ اپوزیشن کی آواز سنی تو جا نہیں رہی، اور جہاں جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے وہ بھی بلڈوز کی جاتی ہے. کاش کہ وہاں پہ اپوزیشن کے کردار کو سراہا جاتا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. فرق آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز آئیز اینڈ ایئرز ہیں جن کی اوپر جو ہے وہ پارلیمنٹ کھڑی ہے. وہاں ایک بڑا فعال کردار ہوتا ہے، چاہے گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو. وہاں پہ یہ تصور نہیں ہوتا کہ آپ اپوزیشن میں ہے یا گورنمنٹ میں ہے. وہاں پہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ میں لیجسلیشن بھی لائی جاتی ہے، مسائل کا حل بھی ڈھونڈا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ ہر سطح پہ آپ کی آواز نہ سنی جائے یا آپ کو ویٹیج نہ دی جائے، تو میرے خیال میں اس لیے تو خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو اسٹینڈنگ کمیٹی سے باہر آ جانا چاہیے. لیکن گورنمنٹ کو پھر بھی احساس نہیں ہوا، اور گورنمنٹ نے اس طرف جس طرف جانا چاہیے تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتی. لیکن وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چل ماحول میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جس طریقے کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اسی طریقے کے ساتھ چلتے رہیں گے، یہ سدا حکمرانی رہنی ہے. تو اسی ماحول میں وہ حکمرانی بھی کر رہے ہیں، مزے بھی کر رہے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے، بس پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام بھی یہ مزے کے دن دیکھ سکیں. ابھی تو مشکلات ہیں، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں. امجد خان نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ، انجینئر کمر الاسلام راجہ صاحب، نواب تیمور تالپور صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. یہ مسئلے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی، انتخابات میں تو آمنے سامنے ہیں، بیانات بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پورے پاکستان میں یہ مل کر حکومت کر رہے ہیں. بلوچستان اور سندھ میں پوری جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، گلگت میں ان کی حکومت ہے، اسی طرح پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی کی کے پی میں حکومت ہے. لیکن پاکستان کے جو عوام کے حالات ہیں وہ بدل نہیں پا رہے. تو یہ کیسے بدلیں گے؟ کیا یہ سنجیدگی دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے؟ انشاءاللہ اس پہ پھر بات ہوگی. اللہ نے کے بعد.